वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसलों को नजरअंदाज करना या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजेस कमेटी में उठाऊंगा। यह मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। मैंने देखा कि 2014 के फैसले पर अब अमल हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने जब ये खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये बात वाजे की थी। उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे बंदे के पास कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। तो वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं। तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। जी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, उन्होंने वाजे कर दिया है हसनैन कि अगर आप जो आइन है, कानून है, अगर आप इस पर, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, आपको अमल दरामद करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप एक लीगल सिस्टम को, आप उसका स्ट्रक्चर ही तब्दील कर देंगे। अगर नहीं करना तो फिर ना करें, फिर ऐसा करें कि सब कुछ चेंज कर दें। तो कैटेगोरिकली उन्होंने ये चीज वाजे कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम की बात की जाए तो JI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे नहीं उठा सकती। जी हाँ, और इससे पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं, क्योंकि अभी जो थोड़ी सी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने भी एग्जैक्टली क्या बात की है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर माशी लिहाज से कोई डूब रहा है, खित्ते में अगर कोई मुल्क माशी लिहाज से डूब रहा है तो एक तनहा पाकिस्तान है। कि आप टैक्सेस की बात करते हैं कि लोग टैक्स नहीं दिया करते, ये तो हमें वर्षे में मिला है। ये IMF के शराइत की नजर होंगे, मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ये FATF के शराइत के ताबे होंगे, मेरे मफाद के लिए मेरा पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। पहले कौम को एतमाद तो दिलाओ कि ये पैसा कौम का है और ये कौम के मफाद और उसकी फलाह में इस्तेमाल होगा। तो जी, इस सारी सूरत हाल पर हम लाइटली से गुफ्तगू करेंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, शौकत साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान ने जो कहा इस पर बात करेंगे, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल खिताब में कहा, उन्होंने कहा कि ये बाइंडिंग होगा, आपको अमल दरामद करना होगा, किसी के पास कोई सेकेंड चॉइस ही नहीं है। आपको लगता है कि जो हुकूमत इकदामात कर रही है, तरमीम साजी कर रही है, इलेक्शन कमीशन नजरसानी कर रही है, इसके बाद नजर आता है कि हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना? जी, बहुत शुक्रिया। जिस माहौल में, जिस सियासी तकसीम में हम रह रहे हैं, ये सारे मसाइल उसी की वजह से हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई का, सुप्रीम कोर्ट खुद या जो उस फैसले से खुश हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी 12 जुलाई का फैसला हमारे लिए हर सूरत हाल में इस पर अमल करना है। जबकि दूसरी साइड जो है वो ये समझती है कि चूंकि बकौल उनके आइन से हट के फैसला दिया गया है, आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है, तो लिहाजा उस पर फैसला कर आइनी इदारे, रियासती इदारे उस पर फैसला करने, उस पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। और यही चीज जो 2 जजेज ने इख्तिलाफी नोट अभी तक जारी किया उन्होंने लिख दिया है। अलबत्ता ये कहने से
آگے بڑھ کر حکومت نے جو اقدامات لیے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی ہاں کہ پارلیمان نے ایک قانون پاس کر لیا، الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر دی اور اس کا اطلاق 2017 سے کر دیا. اب معاملہ آ کے کھڑا ہو گیا پارلیمان ورسز عدلیہ ورسز جوڈیشری. یہ جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے، کیا اس کو نلیفائی کر رہی ہے یہ قانون سازی؟ اب پارلیمان کا کہنا یا حکومت کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ جو ملک کا قانون ہے اسی ملک کے موجودہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، جس کے مطابق سیٹس نہیں دی جا سکتی، ریزرو سیٹس. آرٹیکل 7 کا حوالہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا سپریمیسی ہے، سپریمیسی عدالت کو نہیں ہے، سپریم جو ہے وہ پارلیمان ہے. بالکل. آرٹیکل 2 بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اللہ کے بعد حاکمیت کا حق حاصل ہے اور عوام اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے سپریم ہے. تو پارلیمان اگر سپریم مان لیا جائے آرٹیکل 7 کے تحت، تو پھر تو پارلیمان کی جو قانون سازی ہے وہ موجود ہے اور کوئی بھی ادارہ ہو اس کو ملک کے موجودہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. یہ ایک جھگڑا ہے، یہ ایک ڈویژن ہے، یہ ایک تقسیم ہے. اس تقسیم میں مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ پوری طرح ججمنٹ پر عمل درآمد کرے گی اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ یا جو جوائننگ کا مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا. پراج صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بات بڑی زبردست کی کہ پارلیمان سپریم ہے. یہ آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، سننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پارلیمان کے فیصلے کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے. تو کیا اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ پارلیمان سپریم تو رہے گا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو پتا ہے وہ سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے؟ پارلیمان سپریم ہے یا نہیں میں نہیں کہہ رہا، ملک کا آئین کہہ رہا ہے اور آرٹیکل 7 بڑا کلیئر ہے. اور آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ یہ جو الیکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں، مجلس شورا ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں یا ایون جو لوور لیول پر جو لوکل کونسل ہیں، یہ سارے یہی ریاست ہے. بالکل واضح کر دیا. اور سپریمیسی جو ہے وہ ریاست کے عوام کی تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کا آئین کہہ رہا ہے. جب ملک کا آئین یہ کہہ رہا ہے تو باقی پھر دیکھیں نا، یہاں پرائم منسٹر الیکٹڈ تھے یوسف رضا گیلانی، اس کو 3 سیکنڈ کی سزا دے کر عہدے سے الگ کر دیا گیا. یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے. اور جہاں تک عدلیہ کے ہر فیصلے کی عمل درآمد کا معاملہ ہے، تو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. جی ہاں. تو نہیں ہوئے نا وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پنجاب میں. تو وہاں کدھر گئی سپریم کورٹ کے حکم کی عملداری، جس میں گلزار صاحب چیف منسٹر تھے اور خان صاحب یہاں وزیر اعظم تھے. تو سلیکٹیو اپلیکیشن آف دی کانسٹیٹیوشن یا کورٹ ڈیسیشن یا پارلیمان کے جو لاز ہیں، جب یہ سلیکٹیو اپروچ ہوگی تو پھر وہ ماضی کے ریفرنس بھی آئیں گے اور موجودہ ریفرنس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے. شوکت صاحب، جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئین ہے وہ ایک غیر مؤثر ہو گیا ہے، اس کو مانا ہی نہیں جاتا. جیسے ابھی آپ نے خود بات کی ہے 2 صوبوں کے حوالے سے بھی، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی عدلیہ کے کردار پر، ان کے کریکٹر پر بات کر رہے ہیں. تو حکومت اور عدلیہ میں یہ جو ایک کولڈ وار ہے، آپ کو یہ کہاں تک جاتی ہوئی نظر آئے گی؟ میں یہی تو آپ سے میں نے بات ہی آغاز کیا کہ تقسیم ہے. آپ نے چلے کولڈ وار کی بات کر دی. ٹکراؤ تو ہے نا یہ، اور یہ ٹکراؤ ابھی آگے بڑھے گا، سامنے آگے کھڑے ہو گئے. جی جی ہاں سامنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وسپر ہے. فواد چودھری صاحب کل میرے اپنے شو میں تھے، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کے پاس جب یہ ریزرو سیٹ بھی آ جائیں گی تو ان کا نمبر 224 سے بڑھ جائے گا قومی اسمبلی میں. 224 از دی بینچ مارک آف 2/3 میجورٹی. تو کال ان کے کہ جب یہ ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی تو پھر یہ آئینی ترامیم کا ایک پیکج لے کے آئیں گے. اس پیکج میں پھر ججز حضرات کی جو ان کی سرونگ لائف ہے، ان کی جو مدت ہے وہ 3 سال بڑھ جائے گی. اور وہ 3 سال بڑھنے سے مسئلہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. لیکن
صرف وہ نہیں کہہ رہے, یہ ایک وسپر ہے, ایک امپریشن ہے. اب کہاں تک یہ صحیح آگے یہ نظر آتا ہے, لیکن جب یہ الیکشن ایکٹ کی قانون سازی کر لی حکومت نے, تو کسی ڈائریکشن میں تو حکومت جا رہی ہے. یہی تصادم ہے, یہی ٹکراؤ ہے, یہی آمنے سامنے کھڑے. مطلب پراچا صاحب ایک لڑائی حکومت کی ہے اور عدلیہ کی ہے, اور ایک عدلیہ میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے اندر اندر تقسیم. نہیں, جو عدلیہ کے اندر تقسیم کا معاملہ ہے, جیسے جسٹس بندیال کورٹ تھی وہ بھی میجورٹی تھی, اور اس کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 8-5 کا ڈیسیشن ہو یا 11-2 کا ڈیسیشن ہو, تو عدلیہ کے اندر کی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. عدلیہ کے اندر ہم کہیں کہ ایکول تقسیم ہے, نو. اب آپ کے سامنے جتنے فیصلے آئے, مثلا 6 ججز کا خط آ گیا, تو وہ بھی ایک سائڈ نے کہا کہ ہماری جیت ہے, پی ٹی آئی کلیم کرتی رہی. پھر یہ فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری جیت ہے. تو وہ تقسیم, یہ ٹرائنگولر سا معاملہ ہے. اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں, حکومت ہے, جوڈیشری ہے, پھر ادھر سے پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. الائنمنٹ جو بنی ہوئی ہے, کون کس کے ساتھ ہے, وہ ذرا بھی اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. ذرا بھی اس تقسیم میں آپ ایکٹر یا کیریکٹرز اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کون کس کے ساتھ ہے, تو بالکل واضح ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, لائنز آر ڈران, فالٹ لائنز آر ویری کلیئر. سو لائنز ہیو بین ڈران, فالٹ لائنز آر ویری کلیئر. ٹھیک ہے. اچھا پراچا صاحب, اب یہ جو پی ٹی آئی ایک بات کر رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس صرف 2 سے 3 منتھ ہی ہے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ محض بیانات ہی ہیں, یا پھر واقعی ہی کچھ 2-3 مہینوں بعد ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے؟ کیا پریڈکشن ہے آپ کی کہ جس سے حکومت کمزور ہو رہی ہے؟ جیسے حکومت کی بارے میں ایک وسپر ہے نا کہ یہ 2/3 میجورٹی لے کے جوڈیشل پیکج لے آئیں گے اور پھر 3 سال ججز کی مدت بڑھا لیں گے. اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی آپٹیمزم ہے کہ جی وہ 2 مہینے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہ چلے جائیں گے, اور پھر جو نئی عدلیہ آئے گی, جو میں پہلے الائنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ عدلیہ چونکہ ہمیں فیور دے رہی ہے, تو پھر ہمیں ہمارے فارم جو ہے 45 وہ کھل جائیں گے, الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر یہ حکومت کے لوگ ہارتے جائیں گے اور ہمارے لوگ جیتتے جائیں گے. جب ان لائنز پہ اگر سوچ لیا جائے, اور وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں, تو پھر اس سے زیادہ فالٹ لائنز کیا ہوں گی. یعنی جیسے حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے, ایگزیکٹلی انہی لائنز پر جو ملک کی دوسری اپوزیشن جماعت ہے وہ یہی پلان کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ چلے جائیں گے تو وہ آ جائیں گے, تو ان کے فیصلے ہمارے حق میں آ جائیں گے, تو ہماری ایک انتقامی سیاست والا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اصول اقتدار کی سیاست, اصول اقتدار کی سیاست ہے, اور پس عوام رہی ہے. یہ obviously یہ اقتدار کی سیاست ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پہلے معیشت کی بات کی, میں ضرور اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ ہم شری لنکا بننے سے بچ گئے. اس وقت کا شری لنکا جب وہاں پر روائٹس ہو رہے تھے. خدا کا شکر ہے جو کہا گیا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا, بلکہ پاکستان $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہا تھا. ابھی تو اسی مہینے خدا کرے وہ $7 ارب کا جو پیکج ہے, اتنا بڑا پیکج ہے, یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, اسٹرینتھ آ رہی ہے, ملک آگے بڑھ رہا ہے. لیکن یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی. اچھا, یہ جو لڑائیوں کا ذکر ہے سر, ایک سوال تو بیچ میں رہ ہی گیا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, اور بڑا ایک اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ توہین عدالت بھی آ جاتا ہے کہ ججز کا کام تقریریں کرنا نہیں ہے, کام کرنا ہے, اور اس طرح کی چیزیں صرف پارلیمنٹ کرے گی. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک کنونشنل آرتھوڈاکس جوڈیشل سسٹم کے بارے میں امپریشن رہا ہے کہ ججز نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن شاید وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں ہوگا, یہ شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف پین ڈاؤن کرنا ہوتا تھا, وہ اپنے فیصلے لکھتے تھے. لیکن خود یہی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تقریر ہے, اس کے بارے میں بھی تو ایک ہے نا کہ الیکشن ایکٹ کو سامنے رکھ کر انہوں نے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے ایک تقریر کر دی, اور تقریر کا یہی میسج آیا نا
کہ جو مرضی آپ کر لیں، کہا بھی صحیح کہ جو مرضی کوئی کر لے عمل درآمد ہوتا ہے. تو انہوں نے تو پھر الیکشن ایکٹ کے بارے میں اپنی آمد سے پہلے ہی انتباہ کر دیا کہ جو مرضی آپ کر لیں ہم ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. یعنی یہ جو آپ کی قانون سازیاں ہیں، اب یہاں پارلیمان کا اختیار ہے، آپ کو پسند ہو نہ ہو. اگر پارلیمان نے ایک قانون پاس کیا ہے تو وہی ملک کا قانون ہے، وہی ملک کا لا ہے. وہ کہتے ہیں مروجہ قانون جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اس کو اگر اس طرح سے انڈر دی پریٹیکس آف انٹرپریٹیشن آف دی بائی دی کورٹ اگر اس میں آپ رکھ کر ابھی سے ایک ماحول بنائیں گے اور میسجنگ شروع کر دیں گے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ججز بولتے نہیں ہیں، ججز صرف لکھا کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں. اور وہ خود بھی تو پراچا صاحب کہہ چکے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ آئین کہہ رہا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ پھر لیگل سسٹم کو تبدیل کر دیں، آپ پورے اسٹرکچر کو ہی تبدیل کر دیں، پھر ایسی کیا ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے سامنے اور یہ جو لڑائی ہے، یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے ہمیں، اس سب میں پراچا صاحب جو حکومت، جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے، چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ سیاست ہو، ہر چیز کے اوپر سے. ایکچولی دو چیزیں ہیں. ایک تو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اعتماد اٹھ رہا ہے، لیکن جب بھی الیکشن ہوتا ہے، وہ کوئی بھی الیکشن ہو جی، وہ پاکستان میں سائزیبل نمبر آف پاپولیشن ٹیکس پارٹ ان دی الیکشن ان دی الیکٹرل پروسیس. دیٹ مینز وہ آتے ہیں، وہ لائنیں لگاتے ہیں صبح صبح. پاکستان میں ہر الیکشن آن دی ادر ہینڈ کنٹروورشل بھی رہا ہے. کسی بھی 71 کا مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر تھا. باقی تو جتنے بھی الیکشن آپ نے سمندر کو سر کوزے میں بند کر دیا. مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم اس وقت رپورٹنگ نہیں کرتے تھے، ہم اس وقت جرنلزم نہیں کرتے تھے. سر ایک مفتاح اسماعیل صاحب کا شارٹ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے بجلی کی کمی کے حوالے سے گورنمنٹ کو ایک مشورہ دیا. ذرا مفتاح صاحب کیا کہتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں، کیونکہ جب مفتاح صاحب گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت کوئی اتنا زیادہ ریلیف تو انہوں نے دیا نہیں تھا. لیکن ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کے شارٹ سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پراچا صاحب سے ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. بجلی کے گھریلو بلوں کے اوپر 64% ٹیکس، 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینا چاہیے. اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے، بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے. اس سے IMF سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ادھر 450 ارب روپے کے ٹیکسز ختم کر رہے ہیں، 265 اس میں سے صوبے کے جاتے ہیں، وفاق کے صرف 185 ارب روپے ہیں. وفاق کو 185 ارب روپیہ فی الفور اپنے PSDP سے کم کر دینا چاہیے. PSDP کو کم کرنے سے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی ترقی کی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. ہر روپے ٹیکس دینے پہ 60 پیسے وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر صوبے شیشے کی ٹرین بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی معاہدے آپ کھول دیں، ٹرانسپیرنسی پوری ہونی چاہیے، ہم کو پتہ چل جائے کہ کس کی IPPs ہیں، کس نے بنائی ہیں، کس نے لی ہیں، کیا کر رہا ہے. پراج صاحب آپ نے سن لیا، مفتاح اسماعیل تو بڑے آسان حل بتا رہے ہیں. کاش جب یہ خود فائنانس منسٹر تھے اس وقت عمل درآمد کر لیتے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف مفتاح اسماعیل تک بات ہے، بات پھر عدلیہ تک بھی آتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آج معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے. جب پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا حکم دیا گیا تھا کرانے کا تو پھر اس وقت بھی عمل درآمد کرا لیتے. یہ چیزیں ہیں کہ جب سلیکٹیو اپلیکیشن ہوتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ IMF کا سادہ فارمولہ ہے. IMF کے بارے میں جو بھی کہا جائے، IMF کہتی ہے کہ یہ جو آپ سپینڈنگ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کی انکم کہاں ہے، ارننگ کہاں ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے ٹیکس آپ نہ لگائیں، اس کے کورسپونڈنگ انکم کہاں ہے، یہ آپ نے پیپرز میں IMF کو بتانا ہے. جب آپ پیپرز میں نہیں بتا سکتے تو پھر وہ اس کے اگینسٹ آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اگینسٹ آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. IMF کوئی خنجر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، پیپر رجسٹر ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ 400 ارب روپے آپ نے بیوروکریسی میں خرچ کر دیے، آپ نے یہ اتنے ارب روپے یہ اعلیٰ عدلیہ کی جو اتنی بھاری تنخواہیں ہیں اس پہ خرچ کر دیے، تو آپ کی انکم کہاں سے آ رہی ہے جو آپ ادھر خرچ کر رہے ہیں. اگر تو آپ شو کر رہے ہیں ڈومیسٹک بوروئنگ سے شو کر رہے ہیں، بینک بوروئنگ سے شو کر رہے ہیں، آپ ایکسٹرنل فائنینشیل سورسز بتا رہے ہیں یا رول اوور بتا رہے ہیں جو سعودی عرب، UAE اور چائنا پاکستان کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں، اس وقت کو $15 ارب کا ہے. اگر وہ ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کریں،
لیکن اگر وہ آپ کی شارٹ کمنگ ہے تو پھر آئی ایم ایف وہاں پر ریزسٹ کرے گی. دنیا میں اب کوئی بھی فائنینشیل سسٹم ہو وہ آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. آپ کی اکانومی پہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آپ کی اکانومی پہ ایک ٹرسٹ کا ایک سٹیکر ہوتا ہے کہ ہاں سرٹیفائیڈ بائی آئی ایم ایف. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے, تو یہ کنڈیشن ان کی ماننا ہوگی. 450 ارب روپے اگر ختم کر دیں آئے گا کہاں سے, یہ میرا سوال ہے سب سے بڑا. اچھا شوکت پراج صاحب, آخری کچھ وقت چل رہا ہے, اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, یہ بتائیے کہ واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا, آپ بھی کوئی وی پی این لگا کے یوز کرتے ہیں, یہ کیوں بند ہو گیا؟ کوئی اندر کی خبر تو بتائیں. یہ برطانیہ میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, اس کے بعد شری لنکا والا واقعہ ہم نے دیکھ لیا. ایک انفارمیشن کی ایج ہے, کاش حالات ایسے نہ ہوں, نہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے, نہ ملک کے خلاف باتیں کی جائیں, نہ باہر بیٹھ کر اس چیز کو مینوور کیا جائے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک تو کامنٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد جو فیک اکاؤنٹ سے جو کامنٹ آتے ہیں, یہ دنیا بھر کا کنسرن ہے, یہ صرف پاکستان نہیں. میں باہر جاتا رہتا ہوں, جہاں بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے مجھے وہاں بھی یہی ہے کہ میں نے کہا جی پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے, تو سب کوئی تقریباً کنسنسس ہے. جو بھی گورنمنٹ فنکشنریز آپ کو کسی بھی ملک میں ملیں گے وہ سب کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو ایک یو ایس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں ابھی تو ٹرمپ صاحب کا سوشل میڈیا بند ہے. کہاں بند ہے؟ ود ان یونائٹڈ اسٹیٹ. تو اس لیے یہ کنسرن دنیا کا ہے, لیکن حل نہیں مل رہا کسی کو. پراکسی آ جاتی ہے, وہ ایک چیز بند کرتے ہیں, چھوٹی سی پراکسی دوسری دنیا بھر میں گھوم رہی ہو. ایگزیکٹلی, اب حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تھینک یو سو مچ. اور جو کچھ ساری صورتحال رہی ہے, جو حسنین ملک کی سیاسی صورتحال ہے, اس پر بات کی ہے, سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کون کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور سب سے انٹرسٹنگ کوسچن جو آپ نے ابھی اینڈ میں کیا کہ واٹس ایپ, فیس بک وغیرہ بہت مشکل ہو رہا ہے, میسجز نہیں آتے, جاتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں پر وقت ہوا ہے اب ہیڈ لائنز کا, بریک کا, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے.